آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ شعر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق، اس ڈھب سے کوئی سمجھے بس مدعا یہی ہے۔ آپ کے اپنے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خلوص دل سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج موجود ہوں گے مکرم و محترم میر انجم پرویز صاحب، مربی سلسلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دوران پروگرام اگر آپ کسی مشکل لفظ کا مطلب پوچھنا چاہتے ہیں، کسی مصرعے یا کسی شعر کی تشریح جاننا چاہتے ہیں یا ترجمہ جاننا چاہتے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ حسب معمول پروگرام کا آغاز کریں گے ہم حمدیہ کلام کے ساتھ۔ دعائیہ حمدیہ کلام: اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے۔ یہ بہت پیارا کلام ہے، کلام محمود میں سے۔ آواز ہے محترم مصور احمد صاحب کی، آئیے سنتے ہیں۔ اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو شفا مجھے، اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو شفا مجھے، جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، اسلام پر یا جب آئے قضا مجھے، اسلام پر یا جب آئے قضا مجھے، بے کس نواز ذات ہے تیری، اے خدا، بے کس نواز ذات ہے تیری، اے خدا،
तेरे सिवा मुझे आता नजर नहीं कोई, तेरे सिवा मुझे। सुबहान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत हमदिया दुआया कलाम, अपने करम से बख्श दे मेरे खुदा मुझे। और अब हम चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। मोहतरम मुरब्बी साहिब, हमें दौरान हफ़्ता भी बहुत से पैगामात मिलते रहते हैं और बहुत से सवालात हमसे पूछे जाते हैं, जहाँ पे हमारे बहुत से अहमदी अहबाब जो हैं, सारे अहमदी अहबाब ये प्रोग्राम देखते हैं, वहाँ पे बहुत से गैर जमात अहबाब भी जो हैं वो हमारे प्रोग्राम को शौक़ से देखते सुनते हैं। मोहतरम ताहिर भट्ट साहब, उनका कहना है कि प्रोग्राम मैंने आपका शौक़ से देखना शुरू किया है और इसकी वजह से मैंने किताब दुर्र समीन का भी मुतालिया शुरू किया है। उनका कहना है कि इसमें बातें बहुत प्यारी प्यारी भी हैं, लेकिन चूँकि ये गैर जमात दोस्त हैं, उनका कहना है कि हज़रत मिर्ज़ा साहब ने अपने जो मंजूम कलाम में अंग्रेज़ों की और अंग्रेज़ों की हुकूमत की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। इसकी वो वजह जानना चाहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक तो ये बात है कि अगर किसी में कोई अच्छी चीज़ पाई जाती हो तो उसकी तारीफ़ करना कोई बुराई नहीं है जी। और हम देखते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ईसाई बादशाह की तारीफ़ की और अपने सहाबा को ये इरशाद फरमाया कि वो खाना काबा की सरज़मीन छोड़कर उस ईसाई बादशाह की हुकूमत के तहत चले जाएं। क्यों? क्योंकि वो आदिल है और अपनी रियाया के साथ रहम दिली का सलूक करने वाला है। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जब अंग्रेज़ों की तारीफ़ की, उस वक्त हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और ये एक ऐसी हुकूमत थी जो अपनी रियाया के साथ अदल और इंसाफ से पेश आने वाली थी। और न सिर्फ ये बल्कि उसने तमाम मज़ाहिब को दीनी आज़ादी दी और उनमें ऐसी अच्छी सिफ़ात पाई जाती थीं जिनकी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तारीफ़ की। तो गोया आपने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल किया है। अगर आप ऐसा ना करते और उनकी अच्छी बातों की तारीफ़ ना करते तो गोया आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से इन्हिराफ करने वाले थे। ठीक। तो जो लोग हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर इस वजह से एतराज़ करते हैं, वो ये नहीं सोचते कि यही एतराज़ फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी पड़ता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जहाँ तक मज़हबी अकायद का ताल्लुक़ है, जैसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में और कुरान करीम में तसलीस का रद्द पाया जाता है, हर तरह से ईसाई अकायद का बुतलान साबित किया है। जी। आज के ज़माने में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से बढ़कर ईसाई अकायद की तरदीद और किसी ने नहीं की और इसका गैर अहमदियों ने भी एतराफ़ किया है। बिल्कुल ठीक। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो ईसाइयों के यसू मसीह जो ईसाइयों की नज़र में खुदा हैं, उनके खुदा की वो मौत साबित कर दी, तो इससे बड़ी और ज़रब क्या हो सकती है ईसाई अकायद पर। यकीन। और आपने ईसाइयों के साथ मुनाजरे किए और उनको शिकस्त दी। तो जहाँ तक मज़हबी अकायद का ताल्लुक़ है उसमें उनकी गलती वाज़ेह की, लेकिन जहाँ तक दुनियावी निज़ाम हुक्म का ताल्लुक़ है तो उसमें आज भी दुनिया ये मानती है कि उनका निज़ाम हुक्म जो था वो अदल पर मबनी था। और उससे पहले हिंदुस्तान में मुसलमानों की क्या हालत थी ये भी लोग नहीं देखते कि मुसलमानों पर कितना जुल्म किया जाता था। उनको अज़ान तक नहीं दी जाती थी और उनकी बाज़ जगह मस्जिदों को जानवरों के बाड़े बना दिया गया था। तो इतना जुल्म हो रहा था मुसलमानों पे, उनको दीनी आज़ादी हासिल नहीं थी। तो अंग्रेज़ों ने आके जब दीनी आज़ादी दी और उसी हुकूमत के ज़ेर साया हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ईसाइयों का बुतलान साबित किया, तो इस पर उनकी तारीफ़ बनती है कि उन्होंने इस कदर दीनी आज़ादी दी और अदल के साथ हुकूमत की। तो इस पर एतराज़ करना गोया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ करने के मुतरादिफ है। बहुत शुक्रिया। और मोहतरम ताहिर भट्ट साहब, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का
جواب مل گیا ہوگا، اور اب ہم چلتے ہیں نعتیہ کلام کی طرف۔ کلام طاہر میں سے ہے، محترم مصور احمد صاحب نے پڑھا، گلشن میں پھول باغوں میں پھل آپ کے لیے۔ بہت پیارا کلام، آئیے بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ گلشن میں پھول باغ میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، گلشن میں پھول باغ میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے۔ میری بھی آرزو ہے اجازت ملے تمہیں، اشکوں سے ایک پھرو غزل آپ کے لیے، میری بھی آرزو ہے اجازت ملے تمہیں، اشکوں سے ایک پھرو غزل آپ کے لیے، گلشن میں پھول باغ میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، ان آنسوؤں کو چرنوں پہ گرنے کا اذن ہو، آنکھوں میں جو رہے ہیں مچل آپ کے لیے، ان آنسوؤں کو چرنوں پہ گرنے کا اذن ہو، آنکھوں میں جو رہے ہیں مچل آپ کے لیے، گلشن میں پھول باغ میں پھل آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے، جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے۔ کیا ہی خوبصورت نعتیہ کلام، کلام طاہر میں سے ہم سن رہے تھے۔ آواز تھی محترم مصور احمد صاحب کی، اور جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں عرض کی، ہمارے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم میر انجم پرویز صاحب، مربی سلسلہ۔ اگر آپ کسی بھی شعر کا ترجمہ یا تشریح جاننا چاہتے ہیں، یا در ثمین، کلام محمود یا خلفائے کرام کے کلام میں سے متعلق آپ کا کوئی بھی سوال ہے، تو آپ دوران پروگرام
ہمیں بھجوا سکتے ہیں اپنا سوال، یا دوران ہفتہ بھی آپ ہم سے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ محترم مربی صاحب، ایک ہمارے دوست محترم عطاء الحق صاحب، آپ بھی غیر از جماعت ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ میں نے آپ کا پروگرام دیکھنا شروع کیا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ انہوں نے کہہ دی کہ آپ مربی صاحب سے یہ سوال پوچھیں کہ قرآن کریم میں تو شاعری کی اور شاعروں کی مذمت کی گئی ہے، کوئی پسند نہیں کی گئی شاعری، لیکن محترم مرزا صاحب نے ان کا کہنا ہے کہ شاعری کی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ شاعری اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جہاں شعراء کی مذمت کی گئی ہے، وہاں پہ ان کی صفات بھی بیان کی گئی ہیں کہ وہ کیسے شعراء ہیں جو قابل مذمت ہیں۔ ان میں ساتھ بتایا ہے قرآن کریم نے کہ وہ ایسے شعراء ہیں جو خیالات کے پیچھے ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، اور جو وہ بات کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور وہ لوگ شیاطین کے دوست ہوتے ہیں۔ یہ صفات بیان کی ہیں ان شعراء کی، اور آگے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ وہ لوگ ان سے مستثنیٰ ہیں، ایسے شعراء جو ایمان لانے والے ہیں، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں۔ ایسے شعراء کی قرآن کریم مذمت نہیں کرتا، بلکہ ان کا دوسرے شعراء سے استثناء کرتا ہے، اور جن کی مذمت کی ہے ان کی ساتھ وجوہات بیان کی ہیں۔ قرآن کریم کی یہی تو خوبی ہے کہ وہ ایسے ہی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیتا، بلکہ اس کے ساتھ دلیل اور جواز بھی بتاتا ہے کہ کیوں ان کی مذمت کی گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِکْمَةً، یا اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِکْمَةً، کہ بعض شعر جو ہیں وہ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ من اوتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ جس کو حکمت عطا کی گئی اسے تو بہت بڑی بھلائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی۔ تو ایسے شعراء جو سچ بات کہتے ہیں، جو حکمت پر مبنی بات کہتے ہیں، ان کو تو سمجھیں کہ خیر کثیر عطا ہوگی قرآن کریم کے بیان کے مطابق۔ تو ایسے ہی شعراء کا استثناء کیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ ایسے شعراء ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں جن کی مذمت کی جاتی ہے، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، ایمان پر قائم ہیں، اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام سے بڑھ کے کون نیکی اور ایمان پر قائم تھا، اور اللہ تعالیٰ کا ان سے بڑھ کے ذکر کرنے والا تو کوئی نہیں تھا۔ اور آپ کا سارا کلام ہی اس بات کا شاہد ہے کہ آپ کا تمام کلام اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کی محبت میں سارا کلام ہے، اور اسلام کی دفاع میں ہے۔ تو کن شعراء کی مذمت کی ہے؟ جو بات کرتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے۔ علامہ اقبال کہتا ہے اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو ایسے شعراء ہیں جن کی قرآن کریم نے مذمت کی ہے، جو باتیں تو بڑی کرتے ہیں لیکن ان کا کردار سچائی پر مبنی نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ محترم مربی صاحب۔ محترم عطاء الحق صاحب، ہمیں امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور بھی سوال ہو آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں۔ چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں۔ محترم شیخ اعجاز احمد صاحب ماڈل ٹاؤن لاہور میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور محترمہ فارہ صاحبہ، محترمہ زونا صاحبہ اور محترم شیخ اعجاز احمد صاحب پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ رہے ہیں۔ آپ کے لیے ہم نظم لگا رہے ہیں کلام محمود میں سے بادہ عرفاں پلا دے، ہاں پلا دے آج تو۔ بہت پیارا کلام، آئیے بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ بادہ عرفاں پلا دے، ہاں پلا دے آج تو، چہرہ زیبا دکھا دے، ہاں دکھا دے آج تو، بادہ عرفاں پلا دے۔ خواب غفلت میں پڑا سویا کروں گا، کب تلک داور محشر جگا دے، ہاں جگا دے آج تو،
جس کے پڑھ لینے سے کھل جاتا ہے راز کائنات، وہ سبق مجھ کو پڑھا دے، ہاں پڑھا دے آج تو، مجھ کو سینے سے لگا لے، ہاں لگا لے، پھر مجھے حسرتیں دل کی مٹا دے، ہاں مٹا دے آج تو، نا امیدی اور مایوسی کے بادل پھاڑ دے، حوصلہ میرا بڑھا دے، ہاں بڑھا دے آج تو، جس سے سب چھوٹے بڑے شاداب ہو، سیراب ہو، دل سے وہ چشمہ بہا دے، ہاں بہا دے آج تو، میرے تیرے درمیاں حائل ہوا ہے ایک عدو، خاک میں اس کو ملا دے، ہاں ملا دے آج تو، یا محمد دل برم از عاشقان روئے توست، مجھ کو بھی اس سے ملا دے، ہاں ملا دے آج تو، در سے الفت ہی نہ کر پایا تو کیا پایا بتا، گر محبت کے سکھا دے، ہاں سکھا دے آج تو، بادائے عرفاں پلا دے، ہاں پلا دے آج تو، کیا ہی خوبصورت دعائیہ کلام کلام محمود میں سے ہم سن رہے تھے محترم بلال راجہ صاحب کی آواز میں۔ چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں۔ محترم لئیک احمد طاہر صاحب، محترم طیب احمد چٹھا صاحب اور محترم سید ریاض شاہ صاحب جرمنی سے آپ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا، اور محترم ملک عبد المالک صاحب آپ کا بھی پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے، آپ کا بے حد شکریہ۔ ہم چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ محترم مربی صاحب، محترمہ سمین احمد صاحبہ پوچھ رہی ہیں، در سمین میں ایک مصرع ہے، وہ ان کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب بتا دیا جائے، ڈھونڈو خدا کو دل سے نہ لاف و گزاف سے۔ ان کا ایک تو سوال یہ ہے کہ لاف و گزاف کس زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب کیا؟ لاف و گزاف جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور لاف جو ہے یہ لافیدن سے ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بے اصل بات کرنا جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یا باطل دعویٰ کرنا، یا شیخی مارنا، خود ستائی کرنا، اپنی تعریف کرنا، تو یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں، اور سارے معنی یہاں پہ چسپاں ہو سکتے ہیں۔ اور لاف کا میں نے بتایا کہ لافیدن سے ہے، اور گزاف کا لفظ کے بارے میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ یہ عربی لفظ جزاف سے فارسی میں جا کے گزاف بن گیا ہے، اور جزاف کہتے ہیں ایسے ہی بات کر دینا بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی دلیل کے، ایسے ہی ہوائی بات کر دینا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کو پانا ہے تو سچے دل کے ساتھ اس کی جستجو کرنی ضروری ہے۔ صرف زبانی دعووں سے، بے اصل باتوں سے آپ خدا تعالیٰ کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے نثری کلام میں بھی
اس لفظ کا کئی جگہ پہ استعمال فرمایا ہے، اور اس سے بھی اس لفظ کا معنی واضح ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک جگہ مجموعہ اشتہارات میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، آج محض زبانی لاف و گزاف سے تم پار نہیں ہو سکتے، ایسی حالت بناؤ اور ایسی تبدیلی اپنے اندر پیدا کرو اور ایسے تقوی کی راہ پر قدم مارو کہ وہ رحیم و کریم خوش ہو جائے۔ اور اسی طرح ملفوظات جلد اول میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، ویسا ہی قہار اور منتقم بھی ہے۔ ایک جماعت کو دیکھتا ہے کہ ان کا دعویٰ اور لاف و گزاف تو بہت کچھ ہے اور ان کی عملی حالت ایسی نہیں، تو اس کا غض و غضب بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی عملی حالت کی طرف اور سچے اخلاص کے ساتھ، جیسا حضور فرماتے ہیں، ڈھونڈو خدا کے دل سے، یعنی پورے اخلاص کے ساتھ خدا تعالیٰ کی جستجو کرنی چاہیے، اپنی عملی حالتوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف زبانی دعوے جو ہیں وہ تو سب کرتے ہیں، سارے دوسرے فرقے بھی دیکھیں، دوسرے مذاہب بھی دیکھیں، وہ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں، یہاں خدا ہمارا ہے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے تحریر میں بار بار یہ لفظ استعمال کر کے بھی سمجھایا کہ زبانی لاف و گزاف ہمیں فائدہ دینے والے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے ہمیں اس کا مطلب بتایا۔ محترمہ سمینہ احمد صاحبہ، امید ہے کہ آپ کو یہ تشریح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے، نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، کلام محمود میں سے یہ کلام ہے، پڑھنے والے ہیں محترم عمر شریف صاحب۔ آئیے سنتے ہیں۔ نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو، چاہتا ہوں کہ کروں چند نصائح تم کو، تاکہ پھر بعد میں مجھ پر کوئی الزام نہ ہو، تاکہ پھر بعد میں مجھ پر کوئی الزام نہ ہو۔ جب گزر جائیں گے ہم تم پہ پڑے گا سب بار، سستیاں ترک کرو، طالب آرام نہ ہو، سستیاں ترک کرو، طالب آرام نہ ہو، خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو،
اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام۔ خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، کلام محمود میں سے یہ خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ آواز تھی محترم عمر شریف صاحب کی۔ چند ایک پیغامات شامل کرتے چلے۔ محترمہ نورین نعیم صاحبہ، نعیم احمد صاحب، محترمہ سمینہ مبشر صاحبہ، آپ کے پیغامات ہم تک پہنچ گئے ہیں اور آپ نے بتایا کہ پروگرام آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ مربی صاحب، بہت سے سوالات ہیں اور دوران ہفتہ بھی ہمیں بہت سے سوالات ملتے رہتے ہیں۔ یہ سوال پوچھنے والے دوست جو ہیں یہ احمدی نہیں ہیں، انہوں نے کہا کہ میں آپ کا پروگرام دیکھنا میں نے شروع کیا ہے، اس شعر سے کیا مراد ہے؟ اب چھوڑ دو جہاد کا ہے دوست و خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ ان کا کہنا ہے کہ جو جہاد ہے یہ تو لازمی ہے، تو یہ جو حضرت مرزا صاحب نے لکھا ہے اب چھوڑ دو اے دوستو، اب چھوڑ دو جہاد کا ہے دوست و خیال، اس کا کیا مطلب؟ جو جہاد جس کا یہاں یہ مراد لے رہے ہیں وہ ہے جنگ والا جہاد۔ اس کو جہاد کی قرآن کریم میں اور احادیث میں مختلف قسمیں آئی ہیں، اور دوسرے جو علماء ہیں، جو غیر از جماعت علماء ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا اپنی کتابوں میں اعتراف کیا ہے کہ جہاد کوئی ایک قسم کا نہیں ہے۔ ٹھیک، جہاد قرآن کریم کے ساتھ تبلیغ کرنا بھی جہاد ہے، اپنے نفس کی اصلاح کرنا بھی جہاد ہے، خدا کی راہ میں سفر کرنا بھی جہاد ہے۔ تو جہاد کی مختلف قسمیں ہیں اور ان میں سے ایک قسم جنگ کی صورت میں جہاد کرنا ہے۔ تو یہ جہاد جو ہے اس کی کئی شرطیں تھیں اور ان شرطوں کے ساتھ یہ فرض ہوتا ہے۔ جب تک وہ شرطیں نہ پائی جائیں تب تک یہ جہاد فرض نہیں ہے، اور اگر شرطیں نہ ہوں اور اس کے باوجود کوئی یہ جہاد کرتا ہے یعنی جنگ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ قرآن کریم کی تعلیم کی مخالفت کر رہا ہے۔ ٹھیک، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی تھی کہ جب مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ آئے گا تو اس وقت وہ شرطیں قائم نہیں رہیں گی۔ تو آپ نے فرمایا یضع الحرب، کہ جب مسیح آئے گا تو وہ جنگ کو اٹھا دے گا، جنگ کا خاتمہ کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں جو جنگ والا جہاد ہے اس کی شرائط ہی نہیں پائی جائیں گی۔ کوئی تلوار کے زور سے کسی کو اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اسلام سے منحرف کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو نہ ہی آج کے زمانے میں وہ شرائط پائی جاتی ہیں، نہ ہی مسلمانوں کی ایسی کوئی جمعیت ہے، نہ کوئی ان کا ایک امام ہے جو یہ اعلان کرے اور جس کے پیچھے سب اکٹھے ہو کے جہاد کریں۔ تو جب وہ شرائط ہی نہیں پائی جاتی تو پھر وہ اس جہاد کا نام لینا یا اس کا دعویٰ کرنا یہ بالکل باطل بات اور اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہاں جہاد کو مطلقاً حرام قرار نہیں دیا، بلکہ اب کا لفظ استعمال فرما کے، اور اسی نظم میں ایک اور مصرع کہ عیسیٰ مسیح کر دے گا جنگوں کا التوا، یعنی یہ پیشگوئی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عیسیٰ مسیح جب آئے گا تو جنگوں کا التوا کر دے گا، یعنی اس زمانے میں وہ حالات نہیں ہوں گے کہ جس میں دین کی خاطر جنگیں کی جائیں۔ دین کی خاطر آپ اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں، آپ اپنی علمی اور ذہنی کوششیں بروئے کار لا سکتے ہیں، اور یہی آج کے زمانے کا جہاد ہے۔ ہاں، آئندہ کسی زمانے میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جس میں دین سے لوگوں کو برجستہ کرنے کے لیے تلوار یا استعمال کی جائے تو پھر ان کے مقابل پہ تلوار اٹھانا ایک امام کے تحت وہ لازمی ہو جائے گا، لیکن وہ حالات کب پیدا ہوتے ہیں اس کا ہمیں علم نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑا خوبصورت حضور کا 2-3 لائنوں کا اقتباس ہے جس میں اس کی ساری وضاحت ہو جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس زمانے میں جہاد روحانی صورت سے رنگ پکڑ گیا ہے، اس زمانے میں، ٹھیک، اور اس زمانے کا جہاد یہی ہے کہ اعلائے کلمہ اسلام میں کوشش کریں، مخالفوں کے الزامات کا جواب دیں، دین متین اسلام کی خوبیاں دنیا میں پھیلائیں۔ یہی جہاد ہے جب تک کہ خدا کوئی دوسری صورت دنیا میں ظاہر کر دے۔ یہ اس وقت تک ہے جب تک خدا دنیا میں کوئی دوسری صورت ظاہر کر دے، یعنی اگر دوبارہ
ویسے ہی حالات پیدا ہو جائیں جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے کہ بزور تلوار لوگوں کو اسلام سے ہٹانے کی کوشش کی جائے، تو پھر اس وقت جو بھی امام ہوگا اس کے پیچھے مسلمانوں کی جمعیت کا یہ فرض ہوگا کہ اگر وہ جہاد کا اعلان کرتا ہے تو وہ بھی جہاد کریں۔ تو یہ اپنی شرائط کے ساتھ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ اس زمانے میں جب مسیح آئے گا تو اس وقت دجال کا ظہور ہوگا، اور وہ دجال اتنا طاقتور ہوگا کہ لا یدان لأحد لقتالہم، کہ یاجوج ماجوج کے متعلق فرمایا کہ ان کے مقابلہ کرنے کی کسی کو طاقت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے وسائل دے دے گا کہ کوئی ان کا مقابلہ جنگ میں کر ہی نہیں سکتا۔ دوسری طرف فرمایا کہ مسیح آ کے جنگ کو اٹھا دے گا، یعنی اس زمانے میں ایسے حالات ہی نہیں ہوں گے کہ جنگ کرنی پڑے۔ آج جو جہاد ہے وہ اعلاء کلمہ اسلام کا جہاد ہے، جو الزامات ہیں ان کا جواب دینے کا جہاد ہے، اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا، آپ کے خلفائے کرام کر رہے ہیں، اور جماعت احمدیہ کر رہی ہے۔ بہت شکریہ، اور آپ کا بھی شکریہ، آپ نے سوال بھجوایا۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگر آپ بھی اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پہ در سمین اور خلفائے کرام کے کلام میں سے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کسی شعر کا مطلب سمجھ نہیں آتا، آپ ابھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے حمدیہ کلام، منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو۔ آئیے سنتے ہیں۔ مولا میرا چراغ تو شمس و قمر بھی تو طول شب فراق میں نور سحر بھی تو، نیلم بھی تو زمرد و لال و گوہر بھی تو، حد نظر بھی تو ہی تو، مد نظر بھی تو، مولا میرے ادھر بھی تو میرے ادھر بھی تو، منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو، مولا میرے ادھر بھی تو میرے ادھر بھی تو، منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو، منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو، منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو، منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو، جلوے تیرے ہزار ہے کوہ دمن کے بیچ، تتلی بہار پھول کی صورت چمن کے بیچ، سنبل گلاب و لالاؤ سرو سمن کے بیچ، رنگو گلو بہار کی ہر انجمن کے بیچ، کرتا ہے ڈال ڈال یہاں باسمر بھی تو، منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو، کرتا ہے ڈال ڈال یہاں باسمر بھی تو، منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو، منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو، منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو، منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو وہ ہے جو کہ خاک سے خوشبو نکال دے، پھولوں کو رنگ روپ دے اور بے مثال دے، ایک کن سے کہکشاؤں کو رستے پہ ڈال دے، ایک دو نہیں ہزار جو سورج اچھال دے، وہ بے مثال و با کمال و با ہنر ہے تو، منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو، وہ بے مثال و با کمال و با ہنر ہے تو، منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو، منزل بھی تیری ذات ہے اور ہم سفر بھی تو۔ ابھی ہم یہ حمدیہ کلام سن رہے تھے
آواز تھی محترم بلال راجہ صاحب کی۔ چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں۔ محترمہ وجیہہ فرید صاحبہ، محترم فرید احمد ملک صاحب، محترمہ آئزل صاحبہ پیارے حضور کے خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ رہی ہیں۔ جی مربی صاحب، ایک سوال آیا ہے کہ کلام محمود میں ایک مصرع ہے، دستے کوتاہ کو درازی بخش، دستے کوتاہ کو درازی بخش، وہ اس کی تشریح جاننا چاہتے ہیں۔ یہ دستے کوتاہ کا لفظ پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ دست جو ہے وہ ہاتھ کو کہتے ہیں اور کوتاہ کہتے ہیں چھوٹا، اور دراز جو ہے وہ لمبا۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ جو کمزور ہیں، جن کو طاقت نہیں، ان کو طاقت عطا فرما، کیونکہ چھوٹا ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ ان کے وسائل کم ہیں، ان کو طاقت کم ہے۔ تو اگلا مصرع اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہے کہ خاکساروں کو سرفرازی بخش، یعنی جو بالکل خاکسار ہیں، کمزور لوگ ہیں، جن کا آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ اس کی پہنچ نہیں ہے، اس کا ہاتھ نہیں پڑتا، یعنی اس کو طاقت حاصل نہیں ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس کا استعمال کیا ہے۔ جو اپنا زور بازو سے اپنے قبضہ کرنا چاہتا ہے، دوسرے کو زیر نگین کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ہاتھ لمبا کرنے کا قرآن کریم نے استعمال کیا ہے محاورہ۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیکم، جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ لمبے کریں، یعنی تم پر اپنے زور بازو سے غلبہ پا لیں، فکف ایدیہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا، یعنی وہ تمہیں زیر دست نہیں کر سکے۔ تو زیر دست کرنا، ہاتھ کے نیچے آنا کا مطلب یہ کہ آپ پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ ایک حدیث ہے جس میں ذکر ہے کہ بدأ الاسلام غریباً وسیعود غریباً، کہ اسلام جو ہے وہ کمزوری کی حالت میں شروع ہوا۔ شروع میں مسلمانوں کی کیا حالت تھی؟ بالکل خاکسار، غریب، مسکین، کوئی طاقت نہیں، کوئی غلبہ نہیں، ایک کمزوری کی حالت میں تھے مسلمان۔ اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دوبارہ وہ کمزوری کی حالت میں چلے، سیعود و غریباً، پھر ایک زمانہ آئے گا کہ اس میں اسلام کی وہی حالت ہو جائے گی، کمزوری کی حالت۔ اور وہ جو خاکسار تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے، جو صحابہ بالکل مسکین تھے، غریب تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر سرفرازی عطا کی، غلبہ عطا کیا دنیا پر۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومتیں بھی دیں اور ہر لحاظ سے غلبہ عطا کیا۔ تو حضرت مسلم موعود یہاں فرما رہے ہیں کہ دستے کوتاہ کو درازی بخش، یعنی آج جو احمدی مسلمان ہیں، جو کمزوری کی حالت میں ہیں، تو ان کو درازی عطا کر، ان کو دوبارہ وہی غلبہ اور اسلام کی عظمت دوبارہ یہ دنیا میں قائم کرنے والے ہوں۔ خاکساروں کو سرفرازی بخش۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ دعائیں قبول ہوں گی اور ہو رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ جماعت کی ترقی۔ تو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اسلام کا غلبہ احمدی مسلمانوں کے ہاتھوں پر کرنے والا ہے۔ بہت شکریہ مربی صاحب، اور کیا ہی پرمعرفت کلام ہے، اور بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اس مصرعے کی تشریح کی ہے۔ ناظرین، اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ محترم چودھری محمد علی مزدر صاحب کا کلام ہے۔ حمدیہ کلام بھی ہے، نعتیہ کلام بھی ہے، دعائیہ بھی ہے۔ روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، آئیے سنتے ہیں۔ روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم،
یاد رہا برسات کا نام، ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا، ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا، یعنی اس میں محمد جس کا اسم ابد آیات کا نام، یعنی اس میں محمد جس کا اسم ابد آیات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام۔ کیا ہی خوبصورت حمدیہ دعائیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم عمر شریف صاحب کی آواز میں، اور محترم منصور جاوید چٹھا صاحب، آپ کا ہمیں پیغام مل گیا ہے۔ پیارے حضور کی خدمت اقدس میں آپ السلام علیکم کہہ رہے ہیں، اور آپ کا کہنا ہے کہ آپ کو پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے۔ محترم منصور جاوید چٹھا صاحب، آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے جرمنی۔ آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے، ہمیں آپ کی طرف سے ہمیشہ پیغامات ملتے ہیں، بعض اوقات آگے لکسمبرگ لکھا ہوتا ہے، بعض اوقات فرانس لکھا ہوتا ہے، بعض اوقات پاکستان، اور بعض اوقات جرمنی اور بھی ممالک۔ منصور جاوید صاحب، اگلے پروگرام میں آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ کیا آپ دنیا کے ٹور پہ ہیں یا ویسے مختلف ممالک میں جہاں پہ بھی جاتے ہیں آپ ہمیں اپنا پیغام ضرور بھجواتے ہیں۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ مربی صاحب، ایک وقت تھا، بلکہ ابھی بھی بعض ممالک میں اس طرح بہت توجہ دلائی جاتی ہے کہ بچوں کو شروع سے ہی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے جو اشعار ہیں در زمین کی، وہ زبانی یاد کروائی جائیں، اسی طرح خلفائے کرام کے بھی۔ اب بھی بعض ممالک میں ہم دیکھتے ہیں باقاعدگی سے بیت بازی کے مقابلہ جات ہوتے ہیں، یا مقابلہ حفظ نظم کے بھی ہوتے ہیں۔ مربی صاحب، یہ اشعار یاد کرنے کی کیا حکمت ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کہ آج کے زمانے میں سب سے اعلیٰ کلام جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام ہے، چاہے وہ نثر کی صورت میں ہو، چاہے نظم کی صورت میں ہو۔ تو ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مانا ہے، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس زمانے کا جو سب سے اعلیٰ کلام جو خدا تعالیٰ کی طرف سے تائید یافتہ ہے، اس کو نہ صرف پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو شعر کی صورت میں تو یاد کرنا بھی آسان ہوتا ہے نسبتاً، تو اس لیے شعر کو یاد کرنے کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے جماعت میں، اور شوق دلانے کے لیے بیت بازی کے مقابلہ جات بھی کیے جاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس طرح پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ شعراء بیٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں اور مختلف وادیوں میں گھومتے ہیں اور اپنی طرف سے جھوٹ سچ جو بھی ہے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو اس طرح شعر کہے ہی نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو اسلام کی تعلیمات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے، اور اسلام کے خلاف اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے جو حضور نے تحریرات کیں، ان کے دوران حسب موقع حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شعر کہے ہیں۔ یعنی جو مضامین آپ نے اپنی کتابوں میں بیان کیے، انہی مضامین کا خلاصہ آپ نے اپنے اشعار میں بیان کر دیا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اشعار جب ہم یاد کرتے ہیں تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب میں پائے جانے والے مضامین کا ہم خلاصہ یاد کر لیتے ہیں۔
سبحان اللہ۔ تو اس طرح ہم اپنے بچوں کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات سے آگاہ کرنے کا ایک ذریعہ یہ اشعار بھی ہیں۔ تو اس لیے شوق دلایا جاتا ہے بچوں کو کہ وہ چھوٹی ہی عمر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام یاد کریں، اور خاص طور پر اب چونکہ جماعت ساری دنیا میں پھیل رہی ہے تیزی کے ساتھ، افریقہ کے ممالک ہیں یا یہاں یورپی ممالک ہیں، تو ہمارے بچے یہاں پہ تو اردو زبان بھی نہیں سیکھ سکتے، ٹھیک ہے، اور ان کو ضرورت ہے کہ وہ اردو زبان سیکھیں، اور اردو زبان کا اعلیٰ ترین اور سلیس ترین کلام حضرت مسیح علیہ السلام کا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ تو اس میڈیم کے ذریعے یعنی شعر کے ذریعے یا شعر یاد کرنے کے ذریعے سے نہ صرف وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے علم الکلام پر اطلاع پا سکتے ہیں، بلکہ اردو زبان سے بھی اپنی وابستگی کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ہماری جماعت کے لیے تو اس لیے ضروری ہے کہ ہماری ایک مذہبی زبان اردو زبان بن گئی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے توسط سے، تو اس زبان نے تو ہمیشہ زندہ رہنا ہے اور اس کو ہم نے زندہ رکھنا ہے۔ تو اس لیے بچپن میں جب ہم بچوں کو شعر یاد کرائیں گے تو ان کی اردو زبان کے ساتھ وابستگی بھی بڑھے گی، اور یہ زبان اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب افریقہ میں بھی لوگ سیکھ رہے ہیں، عرب سیکھ رہے ہیں، یقیناً۔ تو یہ زبان سے وابستگی قائم رکھنے کے لیے بھی ان اشعار کا یاد کرنا ضروری ہے۔ مربی صاحب بہت شکریہ، اور ناظرین بڑی اہم موضوع کی طرف آپ نے توجہ دلائی مربی صاحب نے، کہ یہاں تک کہ جو افریقہ میں ہیں احمدی احباب، وہ خود بھی چاہے وہ بڑے ہوں اور چاہے بچے بھی ہوں، وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اشعار کو، نظموں کو زبانی یاد کر رہے ہیں، تو ہماری تو زیادہ ڈیوٹی بنتی ہے، زیادہ فرض بنتا ہے۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے در سمین میں سے ہے، اسمعوا صوت السما جاء المسیح، جاء المسیح، بہت پیارا کلام، آئیے بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ اسمعوا صوت السما جاء المسیح، جاء المسیح، نیز بشنو از زمین، آمد امام کامگار، اب اسی گلشن میں لوگوں راحت تو آرام ہے، وقت ہے جلد آؤ اے آوارگان دشت خار، ایک زمان کے بعد اب آئی ہے یہ ٹھنڈی ہوا، پھر خدا جانے کہ کب آوے یہ دن اور یہ بہار، میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسمان سے وقت پر، میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن
خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار۔ کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ہم سن رہے تھے۔ محترم مرتضیٰ منان صاحب کی آواز میں وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار۔ محترم مربی صاحب، ہمارا پروگرام اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، صرف 2-3 منٹ رہ گئے ہیں۔ ہم اپنے ہر مہمان سے یہ سوال تو نہیں، ہماری یہ درخواست ہوتی ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں آپ کو دیکھا سنا جا رہا ہے، برکات خلافت کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس حوالے سے عرض یہ کرنا ہے کہ ہماری جو تمام ترقیات ہیں، چاہے وہ روحانی ہیں یا دنیاوی ہیں، وہ خلافت سے وابستگی میں پنہاں ہیں۔ جتنا زیادہ خلافت کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، جتنا زیادہ ہم خلافت کے ساتھ وفا اور محبت اور اخلاص کا تعلق رکھیں گے، اطاعت کا تعلق رکھیں گے، اتنا ہی زیادہ خدا تعالیٰ کے روحانی طور پر بھی اور دنیاوی طور پر بھی افضال ہم پر نازل ہوں گے۔ تو جو خدا کی روحانی جماعتیں ہوتی ہیں، ان کی ترقی خلافت سے وابستگی میں ہوتی ہیں، اور ساری برکات خلافت کی اطاعت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اب یہاں خطاب ہے مومنوں کو، جو مومن نہیں ان کو خطاب نہیں، مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور رسول جب تمہیں بلائیں تو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لما یحییکم، تمہیں روحانی زندگی عطا ہوگی، تمہیں زندگی عطا ہوگی۔ وہ زندگی دنیاوی لحاظ سے بھی ہے اور روحانی لحاظ سے بھی ہے۔ سبحان۔ تو مومنوں کی زندگی اور مومنوں کی ترقی اسی میں ہے کہ وہ خدا اور اس کے رسول اور رسول کے نائب ظاہر ہے وہ خلفاء ہیں، تو وہ سلسلہ خلفاء کے ذریعے سے جو برکات نبوت ہیں وہ جاری ہوتی ہیں۔ تو جو خلفاء جس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں، جس طرف وہ بلاتے ہیں، ان باتوں کو سننا اور ان پر عمل کرنا ہی ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی بڑی خوبصورت مثال دے کے ہمیں سمجھایا ہے۔ فرمایا کہ ایک پودا ہے، اس کی زندگی کے لیے جو لوازم ہیں وہ کیا ہیں؟ ہوا ہے، روشنی ہے، پانی ہے۔ ایک شاخ کو درخت سے الگ کر دیں، نہ اس کو پانی فائدہ دے گا، نہ ہوا فائدہ دے گی، نہ روشنی فائدہ دے گی۔ وہ مائع حیات جو اسباب ہیں وہ موجود ہیں، سبحان۔ لیکن صرف اس لیے کہ اس شاخ کا اس درخت کے ساتھ اپنی اصل کے ساتھ رابطہ نہیں رہا۔ ہمیں جو ہے وہ اطاعت کا اور محبت کا خلیفہ وقت سے تعلق اور اطاعت کا تعلق جو ہے نا وہ ضروری ہے، اسی سے ہماری زندگی ہے۔ تو یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑے خوبصورت پیرائے کے ساتھ، امام کے ساتھ وابستگی کا ہمیں درس دیا ہے، اور وہ تعلق ہم کس طرح سے قائم رکھ سکتے ہیں؟ ہم آپ کی باتوں کو سنیں، آپ کے خطابات کو سنیں، آپ کی باتوں پر عمل کریں، آپ کے لیے دعائیں کریں، بہت شکریہ، اور آپ کی باتوں پر عمل کریں اور آپ کو خطوط لکھیں۔ اس طرح ایک تعلق جو ہے وہ جیسے شاخ کا درخت کے ساتھ ہے قائم رہتا ہے، ہمارا بھی اپنے امام کے ساتھ قائم زندہ تعلق رہنا چاہیے۔ مربی صاحب بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا، بہت سے سوالات کے آپ نے جوابات دیے، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انتخاب سخن کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن، انتخاب سخن۔